अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीमी बिल केस की समाअत तो हुई, लेकिन बराह रास्त टेलीकास्ट क्यों ना हुई। अहम केस की समाअत के लिए आज दूसरी बार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। आज नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है, समाअत बराह रास्त दिखाई जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अवामी मफाद का मुकदमा नहीं, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत लाइव नशर करने की हिमायत की और रिमार्क्स दिए कि केस पहले लाइव चलता था तो अब भी लाइव चलना चाहिए। लाइव टेलीकास्ट करने के मामले पर इख्तिलाफ पर 5 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान थोड़ी देर का वक्फा लिया, जिसके बाद जजेस मुशावरत के लिए अपने चेंबर्स में चले गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त 4-1 से मुस्तरद कर दी। आज इस अहम तरीन केस में और मजीद क्या कुछ हुआ, हम न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जावेद सुमरो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जावेद साहब बताइएगा, आज बड़ा अहम केस था और ये समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब को शायद आज लाइव पहली बार दिखाया जाएगा इस केस के दौरान, लेकिन ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। क्या कुछ हुआ इस केस में? मंसूर साहब देखें, आज जो समाअत शुरू हुई तो समाअत सबसे पहले आके हाईजैक करने की कोशिश की एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने, तो वो फ़ौरन रोस्टरम पर आए। उन्होंने कहा कि हमने कुछ दरख्वास्तें फ़ाइल की हैं, उस पर अगर अदालत उसको सुने तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन इसका फ़ायदा फिर इस रिमार्क्स का फ़ायदा जो है एडवोकेट जनरल की जानिब से जो दिया गया था रोस्टरम पे, उसका फ़ायदा उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि या मैं कहूँ कि 5 रुकनी बेंच ने उनको दिया। उन्होंने कहा जी आप बोलें क्या बोलना चाहते हैं, तो उस पर उन्होंने फौरी तौर पर यह कहा कि उन्होंने लाइव टेलीकास्ट के लिए एक दरख्वास्त दायर की हुई है, उस दरख्वास्त के ऊपर जो है अदालत फैसला करे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये समाअत जो है इस नेब तरामीम के हवाले से जो समाअत है पहले भी लाइव हो चुकी है। अदालत ने फिर उनको ये बताया कि आप इसको किस तरह से देखते हैं कि हम किस तरह से इसको लाइव कर सकते हैं। तो इसी मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि चूंकि पहले भी नेब तरामीम से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें जो तकरीबन 52 से 53 समाअतें पहले जो हो चुकी थी, जिसमें ये नेब तरामीम कलअदम करार दी गई थी, उसके हवाले से कहा कि इन पे समाअतें जो हैं वो लाइव चलती रही हैं, तो जो मौजूदा समाअतें हैं वो भी लाइव होनी चाहिए। इसी दौरान एडवोकेट जनरल केपी के जो हैं उन्होंने केस के मेरिट पर दलाइल देना शुरू कर दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको रोका और कहा कि आप केस के मेरिट पे दलाइल मत दें, आपकी दरख्वास्त पर फैसला करते हैं। इसी दौरान फिर तमाम जजेस साहबान ने वहाँ कोर्ट रूम के अंदर ही एक मखसूस आपस में मुशावरत की और उस मुशावरत के बाद उन्होंने कहा कि हम कुछ देर के लिए बेंच में वक्फा करते हैं, समाअत का वक्फा करते हैं। फिर तकरीबन 1 से सवा 1 घंटे तक जो है वो वक्फा रहा और वक्फे के बाद जब अदालत आई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जो दरख्वास्त है लाइव टेलीकास्ट की, वो दरख्वास्त 4-1 के तनासुब से अब मुस्तरद की जाती है। साहब इमरान खान साहब आज दूसरी दफ़ा लाइव वो मौजूद थे लिंक के ज़रिए इस अदालत में। आज लास्ट टाइम तो जब इस केस की समाअत हुई थी तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी ज़्यादा उनकी जानिब से। आज क्या देखने में आया? आज वो सुना है कि बेंच से भी मुखातिब हुए थे। जी देखें, गुज़िश्ता जो समाअत थी उसमें तो इमरान खान साहब को जो है वो बोलने का मौका नहीं दिया गया, ना ही उनकी तरफ से बोलने की कोशिश की गई। लेकिन जब आज समाअत शुरू हुई तो उसमें हमें ये बारहा महसूस हुआ, जिस तरह से इमरान खान साहब के जो अंदाज़ था बैठने का, पहले तो वो नीली एक शर्ट पहन कर आए थे और जो मैंने उनको देखा तो उनके साथ उनको जीन्स पहनी हुई थी, तो उस पर उन्होंने बाकायदा तौर पर कोशिश की कि उनको बोलने का मौका दिया जाए। सबसे पहली बात उन्होंने ये की कि उनको यहाँ पर जो है सही तरीके से रखा नहीं गया, कैद तन्हाई में रखा गया है। इसके अलावा उनके लिए उनके हवाले से एक 1 विंडो ऑपरेशन रखा गया है, जिसको कोई एक बंदा आके यहाँ पे उसको ऑपरेट करता है। फिर उन्होंने 8 फरवरी के हवाले से बात की कि 8 फरवरी को जो सबसे बड़ा डाका डाला गया उसके हवाले से उनकी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है, इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक एक दरख्वास्त है, वो जो है उनकी ज़ेर अल्तवा है और दीगर ऐसी कई दरख्वास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। लिहाजा अदालत उनकी समाअत करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको रोका और कहा कि आज जिस सब केस की समाअत कर रहे हैं उस केस के हवाले से आप बात करें, बाकी दरख्वास्तों पर आप बात ना करें। जिसके बाद उन्होंने फिर ये कहा वीडियो लिंक पर इमरान खान ने कि जी इस केस में भी उनको कोई ख़ास मवाद फराहम नहीं किया जा रहा जिससे वो इस केस के अंदर अपनी तैयारी कर सकें, ना ही उनकी लीगल टीम से उनको मिलने दिया जाता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने उसी वक्त जो है ऑर्डर रिटन में ये तहरीर करवाया कि उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, ये इमरान खान साहब से पूछ के उनका नाम शामिल किया गया कि आप कौन से वकील से मिलना चाहते हैं। तो अदालत को इमरान खान ने बताया कि वो
خواجہ حارث سے، چونکہ اس کیس میں ان کے وکیل تھے، ان سے یہ ملنا چاہتے تھے، جس پر بہت بہت عدالت نے ان کو اجازت دی۔ بہت بہت شکریہ جاوید سمرو آپ کا، ہمارے بیورو چیف جاوید سمرو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پہ ایک اہم ترین کیس کی سماعت ہوئی، وہیں پہ آج فارمیشن کمانڈر کانفرنس بھی منعقد ہوئی، اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا سخت پیغام اس پریس ریلیز کے اندر موجود ہے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بڑی دیر کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ خواجہ صاحب آج فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے بڑی سخت ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے خواجہ صاحب کہ سال سے اوپر ہو چکا ہے، ابھی تک اس سلسلے میں کوئی ایکشن نہیں ہوا، کون قصوروار ہے اس کا آپ کی نظر میں؟ منصور بیسیکلی جو ہمارا سسٹم ہے، جو میں کسی پرٹیکولر جنہیں سارا جو سسٹم آن دا ہول جو ہے وہ اس کا قصوروار ہے، اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو 9 مئی کے کلپریٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کو عمران خان کی حکمرانی میں جن کو کبھی خیال نہ آیا کہ لوگ جو ہے جیلوں میں اپوزیشن کے جو ہے وہ سڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے، ان کے خلاف مقدمے جو ہیں نا وہ آل فالس اینڈ فیبریکیٹڈ ہیں، کسی کو خیال نہ آیا، نہ ضمانتوں کا خیال آیا، نہ کسی کو خیال آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے مختلف اس کے جو ڈائمینشنز ہیں اس سسٹم کے، آپ اس کو جو ہے آپ حساب لگا لیں کہ یہ واقعہ جو ہے کسی اور وقت ہوا ہوتا جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی جمہوریت کا چیمپئن ہے جنرل باجوہ، اور فوج کے خلاف بات کرنا جو ہے غداری ہے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو جو ہے جن القاب کے ساتھ جو ہے یاد کرتے تھے، جس طرح ان کی عظمت کے گیت گاتے تھے، وہ اس وقت یہ واقعہ ہوا ہوتا، خدا نخواستہ 9 مئی والا، تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ واقعہ کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا۔ بھائی صاحب آپ کا گلہ، کیونکہ میں شہباز شریف صاحب کی بھی اس دن سپیچ سن رہا تھا جو لاہور میں انہوں نے کی، اس میں بھی انہوں نے عدلیہ میں موجود چند کالی بھیڑوں کا لفظ انہوں نے وہاں پہ یہ استعمال کیا اپنے۔ اب آپ کی گفتگو سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ گلہ آپ لوگوں کا عدلیہ کی طرف ہے، میں اس کو کریکٹ اسیس کر رہا ہوں؟ میں بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو آبسٹرکشنز جو کریٹ کی ہیں، عدلیہ اس وقت کس وقت کہاں تھی جب 21 لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں، سویلینز کو ملٹری کورٹ سے، اور لوگ قید کیے گئے تھے، سزائیں ان میں سے دو کو میرا خیال ہے if I am not wrong تو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی، اس وقت عدلیہ کدھر تھی؟ جو بیشتر اس وقت جو عدلیہ ہے اس وقت بھی وہ عدلیہ موجود تھی۔ میں یہ سلیکٹیو ایمنیزیا ہو جاتا ہے، یا سلیکٹیو جو ہے وہ ڈسپینسنگ آف جسٹس جو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو بھی ان چیزوں کا آپ کا جتنا مشاہدہ ہے یا جتنا آپ کا انالیسز ہے، آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کنسسٹنسی نہیں ہے ہمارے جو انصاف کا جو ایک پروسیس ہے یا ادارہ ہے جو ہے، اس کے اپروچ میں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ لیکن کہاں تھی وہ عدلیہ جس وقت ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یا جس وقت کھوسا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یا کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے؟ لیکن خواجہ صاحب اس وقت کہاں اجتماعی ضمیر عدلیہ کا کہاں تھا اس وقت؟ خواجہ صاحب لیکن دس از اے ویری اسٹرینج پوائنٹ نا، کہ آپ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی عدلیہ سے ناراض ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی عدلیہ سے ناراض ہے۔ ابھی کل جو ہے وہ خاور مانیکا کا جو کیس تھا وہ آخری بالکل دم پہ اپیل پہنچی ہوئی تھی، جج صاحب نے 10 منٹ کی تقریر سنی ان کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب یہ کیس میں اب نہیں سن سکتا۔ آج عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں ایز اے پٹیشنر وہاں پہ موجود تھے، لیکن عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ان کو اس کیس کی براہ راست نشریات نہیں چلیں گی، جبکہ اس سے پہلے اسی کیس کی چلتی تھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ اپنے اینڈ پہ ناراض ہیں، تو لگ رہا ہے دونوں پارٹیز ہی ناراض ہیں عدلیہ سے۔ چلے میں آپ کی ایک بات بیچ میں سے پک کر لیتا ہوں۔
دیکھیں یہ کس کو فیسلٹی موجود رہی ہے؟ نواز شریف کو ملی یا آصف زرداری صاحب کو ملی یا بے نظیر بھٹو کو ملی یا شہباز شریف کو ملی یہ فیسلٹی لائیو اس کی کوریج کی جو ہے کہ وہ رائٹ ہے ملزم کا کہ وہ لائیو کوریج اس کی دی جائے اور اس کو جو ہے باقاعدہ جو ہے بولنے کی اجازت دی جائے. یہ پریولیج ہے, اٹس ناٹ اے رائٹ, یہ پریولیج ہے اور اٹس این ایکسٹراڈنری پریولیج which was not granted to anyone else. It's just عمران خان جس کو یہ پریولیج گرانٹ کی جا رہی ہے. ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے, اس کیس اس پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے امتیازی سلوک جو ہے. خواجہ صاحب اس کیس میں وہ ملزم نہیں ہے, وہ تو ایز اے پٹیشنر موجود ہے نا, وہ اپنا کیس خود وہاں پہ پلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ملزم والے بھی آئے تھے نا, ملزم والے میں بھی آئے تھے. اب کون سے ملزم والے کو یاد ہے نا, کون سے کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک پہلے بھی ایک کیس میں آئے تھے, نیب والے کیس میں, جو انہوں نے خود جس کے لیے ریمارکس ان سے لیے گئے تھے. یہ وہی کیس ہے سر, اوپر کیسز ہیں یہ خواجہ صاحب یہ وہی کیس ہے, نیب ترامیم کا ہی کیس ہے. ان کے اوپر کیسز نہیں ہیں, یعنی ایک شخص جو ہے وہ اگر وہ اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے کہ ملزم, وہ کئی کیسز میں ملزم ہے, وہ اس وقت قید ہیں. یعنی ہمارے لیے کہا جاتا تھا یہ کہ میں پاکستان جاؤں گا, میں ایئر کنڈیشنر اتروا دوں گا. یہ کون سا سیاسی جو ہے وہ قیدی ہے؟ آپ مجھے بتائیں پچھلے 8-10 سال میں جو رہا ہو, جس کو ایئر کنڈیشنر کی اور کیا کہتے ہیں وہ دوڑ لگانے والی مشین جو ہے وہ اس کی ٹریڈ مل کی یہ ساری فیسلٹیاں ہوں اور اس کے ٹویٹر بھی اکاؤنٹ بھی استعمال ہوتا ہو, اس کے بیانات بھی جاری ہوں, لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کی بھی فیسلٹی ہو. یہ کس کو فیسلٹی تھی؟ وہ کہتے ہیں جناب, میری جو شکایت ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری فیسلٹیز آپ کے پاس تھی. بات کو وہ کہہ رہے ہیں ساری فیسلٹیز آپ لوگوں کے پاس تھیں. نواز شریف صاحب کو اے سی ملا ہوا تھا, کھانے بھی گھر سے جا رہے تھے, ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں, کئی ملاقاتیں ہوتی تھیں. یہاں پہ ان کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف جمعرات کو ملنے کی اجازت ہے, باقی ہفتے نہیں ہے. ملاقات ہوتی تھی ادھر بھی یہی ہو رہا ہے. ایک دن ملاقات ہوتی نواز شریف کے ساتھ, ٹھیک, بالکل ایک دن تھا. شہباز شریف کے ساتھ صرف ایک دن تھا, میرے ساتھ صرف ایک دن تھا. ٹھیک, یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ وائی؟ ہمارا تو گلہ یہ ہے, ہمارا یہ گلہ ہم جو جن لوگوں کے ہاتھ میں ترازو ہے اس سے نہ کریں تو پھر کس سے جا کے کریں؟ نہیں تو خواجہ صاحب جن کے ہاتھ میں تو نہیں کر سکتے. خواجہ صاحب جن کے ہاتھ میں ترازو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ہمارے کام میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. آپ کے وہ ادارے جو آپ کے انڈر آتے ہیں, آپ کی منسٹری کے ڈومین میں آتے ہیں. بات کر کے ایک سائل کی حیثیت سے جب یہ بات کرتا ہوں, میں انٹرفیرنس نہیں کرتا, میں اپنی فریاد جو ہے آپ کے ذریعے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. نہیں خواجہ صاحب مجھے اجازت دیں, میں عدالت میں آ کے ان کے سامنے فریاد کرنا چاہتا ہوں. سر وہ آپ کی منسٹری کو بلایا گیا نا خواجہ صاحب, آپ کی منسٹری کو احمد فرحاد کے معاملے میں وہ جو شاعر جو ہیں وہ غائب ہو گئے اور اس کے بعد وہ آزاد کشمیر میں جا کے ملتے ہیں, اسی کیس کے اندر آپ کے سیکٹری دفاع کو بلایا, 2 دفعہ بلایا, وہ نہیں آئے. سیکٹر کمانڈر ISI کو بلایا, نہیں آئے. سیکٹر کمانڈر MI کو بلایا, نہیں آئے. یہ سارے ادارے تو آپ کے انڈر ہی آتے ہیں نا. دیکھیں میری بات سنیں, میں جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں, میں بصیرت منسٹر, ان کا سویلین جو ہے وہ جو بھی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, میں ان کا وزیر ہوں نا. جی, میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر آفر کی تھی, مجھے بلا لیں, میں آتا ہوں, میں ان سب اداروں کی نمائندگی کرتا ہوں. ٹھیک, میں نے کہا ہے, اور کیا چاہیے؟ وہ جو ہے جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں 4-5 بندوں کے, وہ جو وزارت دفاع ہے اس کے نیچے کام کرتے ہیں نا. تو جب وزارت دفاع کا سربراہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں خود آ کے آپ کو دے دیتا ہوں, تو اس کے بعد کیا گنجائش رہتی ہے؟ آپ کا بھی گلہ نہیں بنتا اور عدلیہ کا گلہ بھی نہیں بنتا. تو میں آپ سے خواہش صاحب پوچھ لیتا ہوں نا, آپ میرے ساتھ موجود ہیں, میں آپ سے یہ سوال آج کر لیتا ہوں کہ بتائیے احمد فرحاد اتنے دن کہاں تھا اور ایک دم یہ آزاد کشمیر سے کس طرح برآمد ہوا؟ دیکھیں اس سے یہ جو مسنگ پرسن کا کیس ہے, اٹس اے ویری وائڈر ایشو منصور صاحب, اٹس اے ویری وائڈر ایشو. آپ جو ہے خود مسنگ ہو جائیں اور 15 دن کے بعد کہیں نہ کہیں سرفیس ہو جائیں. بہت سے لوگ جو ہے جو مختلف سکرمشز کے اندر مارے جاتے ہیں, ٹیررسٹ جو ہے وہ مسنگ پرسن کے لسٹ میں ہیں. کوئی ایران میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی مسقط بیٹھا ہوا ہے, کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک, تو آپ اسی پیمانے کے اوپر اس شاعر صاحب کا بھی ذرا کیس ناپے نا پھر. سر اب تو تحویل میں نا سر, میں ڈینائی نہیں کرتا. ہاں اب تو ایک منٹ, میں ڈینائی نہیں کرتا, دیر مسٹ بی جینوئن مسنگ پرسنز آلسو, دیر از ایبسولوٹلی, میں نے اس کو ڈینائی کرتا. لیکن اس چیز کو ایسے لوگ اویل کر رہے ہیں, اس کو کور کر کے باقاعدہ الاؤنس لیا جا رہا ہے
गवर्नमेंट से अलाउंस लिया जा रहा है, सबसिस्टेंस अलाउंस लिया जा रहा है कि जी वो जी हमारे मिसिंग पर्सन है तो हमें वो जो एक अरेंजमेंट बनी हुई है। अब जब वज़ीर दिफा आपको पेश होने के लिए तैयार है तो वॉलंटरली पेश होने के लिए तैयार है, तो व्हाई डू यू इंसिस्ट कि उससे नीचे लोग काम करते हैं उनको हम बुलाएंगे? मुझे लेकिन मैं ख्वाहिश साहब, there is a method in this madness. Okay, there's a method in this madness. But there's a method in this madness because you just admitted that there's a problem in the whole system, and the problem is that yes, there are genuinely missing persons there. देखें, प्रॉब्लम तो सिस्टम में जो है पिछले 75 साल से चल रही है, और हर गुजरे हुए लम्हे के साथ वो प्रॉब्लम्स जो हैं कंपाउंड हो रही हैं। वो तो मैं तो इस सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं अदालती सिस्टम जो है हमारे जो होल सिस्टम जो है उसका पार्ट है, ठीक है, उसका पार्ट एंड पार्सल है। तो ये कोई आइलैंड तो नहीं है ना कि बाकी सिस्टम जो है वो क्रम्बल कर रहा हो और ये आइलैंड जो है वो आराम से जो ठंड करके बैठा रहे। मैं ठीक है, मैं ख्वाहिश से मेरा दोबारा फिर वही सवाल है कि अभी आप खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि येस देयर आर जेन्युइन कंसर्न्स आल्सो, जेन्युइन मिसिंग पर्संस आल्सो। तो अगर ये जेन्युइनली वहां पे प्रॉब्लम मौजूद है तो जाहिर बात है फिर उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं इसका फायदा उठाते हुए लोग जो है वो अपने अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं, जो मैं आपकी बात समझाऊं, तो फिर आखिर इस इशू को ही अगर रिजॉल्व कर लिया जाए ताकि किसी को मौका ना मिले कि वो स्कोर्स अपने सेटल करें, अगर आप इशू को रिजॉल्व कर लें। देखें, ये इशू जो है अदालत के अंदर जो है रेकनसाइल हुआ था। मैं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस से, उनके साथ जस्टिस खाया जवाद साहब बैठे हुए थे। कराची रजिस्ट्री में हमने 3-4 हज़ार से जो नंबर था वी ब्रॉट डाउन टू 3 डिजिट ओनली, हाई थी 3 डिजिट, 700-800-900 तक हम उसको ले आए थे। ठीक है कि ये मिसिंग पर्सन हैं, लेकिन उसके साथ मिसिंग पर्सन का ये नहीं मतलब कि वो उनमें हो सकता है कुछ लोग जो हैं किसी न किसी झड़प के अंदर जो है वो मारे भी गए हों या किसी और वजह से मिसिंग पर्सन हो। उसका आप गवर्नमेंट के ऊपर जो है या जो है जिस तरह एम्प्लॉय किया जा रहा है एजेंसियों के ऊपर तो नहीं उसका बोझ डाल सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं इस इशू को जो है बिलिटल नहीं करना चाहता। भाई साहब, इसको आसान कर लेते हैं ना फिर। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आप एक फिगर बता दीजिए कि जेन्युइनली मिसिंग पर्संस पाकिस्तान में कितने हैं? मैं आपको एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करता हूं। जब मैं लास्ट टाइम ये आप कह सकते हैं अदालती ऑडिट हुआ था इसका, 2013 की मैं बात कर रहा हूं जी, उन्होंने कहा कि ये नंबर है, आप आके बताएं। वो अदालती ऑडिट हुआ, उस वक्त 2 इंटर्नमेंट कैंप थे, एक एबटाबाद में था, एक कोहाट में था। कुछ लोग जो थे उन इंटर्नमेंट कैंप्स में थे, ठीक, उन लोगों को जो है प्रोड्यूस करके तो नंबर कम कर दिया गया कि ये लोग हैं, ठीक है, ये हमारी कस्टडी में थे फॉर डिफरेंट रीजंस, ये लोग जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उनको प्रोड्यूस किया गया, उन नंबर जो है रेडिकली ड्रॉप हो गए। ये अदालत की मैं प्रोसीडिंग्स आपको बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ठीक, रेडिकली रिड्यूस हो गया। बाकी जो लोग रह गए 600-700-800 जो है वो दे वर नॉट ट्रेसेबल। वी कैन परहैप्स गो इनटू दिस एक्सरसाइज अगेन। मैं परहैप्स की इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो आपके एक शो में जो है बात कर रहा हूँ। आई हैव नो अथॉरिटी कि मैं उसके आपको कोई कमिटमेंट दे दूँ कि ये किस तरह हल किया जा सकता है। मैं सिर्फ जो है कह सकता हूँ कि ये हल होना चाहिए मसला, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपसे इख्तिलाफ नहीं करता। मैं एक सिर्फ लास्ट इस मसले को लास्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक सर, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे जाना चाहूँगा। ऐसा क्या कोई मैकेनिज्म तो नहीं है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहों में से या आला अफसरान में से किसी को बुलाया जाएगा कोर्ट्स में तो दे विल नॉट अपेयर? ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद तो नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में? देखें, मुझे जो मेरा जो इतला जो है या इल्म जो है नाक़िस हो सकता है कि 199 और 248 मेरा ख्याल है जो है उनके तहत जो है किसी न किसी तरह की जो है वो एग्जम्पशन मौजूद है मिनिस्टर्स के लिए, गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए एग्जम्पशन मौजूद है। तो ये अगर वही चीज़ जो है, आई कुड बी रॉन्ग, आप किसी वकील से पूछ सकते हैं। आप बार बार इस पे इंसिस्ट करते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे बुला लें वॉलंटरीली। अगर ख्वाहिश साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵॉलंटरीली ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਵॉलंटरीली ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਵॉलंटरीली ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈ ਜੌਬ। ਹਾਂ,
اگر میں آئین اور اس دوسری چیز میں شیلٹر نہیں لینا چاہتا، پرائم منسٹر بھی تو گیا تھا نا. فائز صاحب آئی وانٹڈ ٹو گو آن دا نیکسٹ ٹاپک، لیکن اب آپ نے یہ بات کر دی ہے سر، عام طور پہ کیا اسی طرح ہی ہوتا ہے؟ مطلب اگر دیگر جو ادارے ہیں، پولیس ہو گیا، ریلوے ہو گیا، یا منسٹری آف پیٹرولیم ہو گیا، انرجی ہو گیا، ان کے جب اعلیٰ افسران کو بلایا جائے گا تو منسٹرز وہاں پہ یہ کہیں گے جی ہم آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے، آپ ہمیں بلائیں، ہم آ کے اس کا جواب دیں گے. دے گو دیر آل دا ٹائم، سیکرٹریز گو آل دا ٹائم. آپ تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے. میری بات سنیں ذرا، ہولڈ آن. ہم پارلیمنٹ میں تو جواب دیتے ہیں نا اپنی منسٹریوں کا، دیتے ہیں نا. جی ہاں دیتے ہیں. وہاں پہ کوئی ایڈجرنمنٹ موشن ہو یا وہاں پہ کوئی اور موشن ہو یا جو ہے کوئی سوال ہو، ہم منسٹریوں اور اس وقت سارے کے سارا جو سٹاف ہوتا ہے، سیکرٹری وغیرہ، جوائنٹ سیکرٹری وغیرہ، وہ گیلریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ہماری کوئی انفارمیشن جو ہے وہ ناکافی ہو تو ان سے ہم ہیلپ بھی لے لیتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے نا، پارلیمنٹ میں یہ پروسیس ہے. تو اس طرح جو ہے اگر چاہتے ہیں، عدلیہ چاہتی ہے کہ جی وہ کریں یہ، لیکن میں ایک اور آپ سے عرض کروں گا آپ کی وساطت سے کہ ضرور پھرتی دکھائیں، ضرور جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، لیکن وہ جو 2.5 ملین کیسز ہیں ان کے متعلق بھی تو کچھ کریں ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی. میں ہاتھ جوڑنا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں. نہیں تسی ہاتھ نہ جوڑو. ایک اور کیس میں جو ریسنٹلی پھرتیاں دیکھنے میں آئی ہیں خواجہ صاحب، وہ ملک ریاض صاحب والا ہے. یکایک پنڈی کے اندر جو ہے وہ نیب نے چھاپا بھی مار دیا، پولیس کے ڈالے بھی پہنچ گئے. سننے میں آیا اس سے پہلے کہ ان کو منانے کی بھی کوششیں ہو رہی تھی کہ مان جاؤ، وعدہ معاف گواہ بن جاؤ. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ میں کسی طور پہ پریشر میں نہیں آؤں گا. کیا بنا ہے؟ معاملات سیٹل نہیں ہو سکے حکومت کے ساتھ، جس کی وجہ سے اب دیکھیں یہ کام شروع ہو گیا. میری بات سنیں، میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو پھر میں جواب دے رہا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ سارا ملک ریاض صاحب کا جو پچھلے 25-30 سال سے جو کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، جی وہ لیجیٹمیٹ ہے یا وہ فیئر ہے یا وہ قانون کی سائڈ پہ کھڑے تھے یا قانون کے خلاف کھڑے تھے؟ ان کا جو کاروبار ہے، انہوں نے مختلف موقعوں پہ جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پوزیشنز لی ہیں ان کے ادارے نے، اور آپ لوگ جو ہے اتنے خوف زدہ اور اتنے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے تھے اگر کوئی بندہ ان کا نام ٹی وی پہ لیتا تھا. آپ ذرا میڈیا سے بھی پوچھیں نا، ان کو بھی تو کٹہرے میں لے کے آئے جو لوگ ان کا نام نہیں لینا دیتے تھے، اور آج تو میڈیا کھلا ہی کھا رہا ہے، سارے نام لے رہے ہیں اس کا. ٹھیک، یہ کیوں ہے بتائیں نا ذرا. یہ مجھے، میں آپ سے یہ سوال جی میں بتاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، آپ کے خیال میں پچھلے 20-25 سال میں ملک ریاض صاحب ایک کرپٹ انسان ہے؟ انہوں نے کرپشن کی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اب تو مسئلہ جو ہے اس سے بہت آگے نکل گیا ہے. دیکھیں میں 190 ملین پاؤنڈ کا تو بالکل کہہ سکتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں جو بھی کیونکہ وہ میں نے ہینڈل کیا ہوا ہے، میں اس کمیٹی کا ہیڈ تھا، اور میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کچھ پریولیج انفارمیشن ہوتی ہیں، لیکن وہ بالکل صحیح تھا. 5 عمران خان کے کابینہ کے وزیروں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں دکھایا گیا تھا وہ ڈاکومنٹ. میں ایکچولی خواجہ صاحب میں اس پہ نہیں آ رہا، جس میں چودھری فواد صاحب ہیں، جس میں وابڈا صاحب ہیں. میرا ایکچولی سوال کچھ اور تھا. وہ یہ تھا کہ آپ نے میڈیا کو کہا نا میڈیا نہیں اس کے اوپر بات کرتا، میڈیا پہلے اس کے اوپر بات نہیں کرتا. میرا سوال یہ ہے کہ ملک ریاض کے حوالے سے آج جو پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں، یا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اب ہم نے نہیں چھوڑنا، بس انف از انف، ہم لینڈ مافیا، قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں. گو اہیڈ، بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. میری نظر میں تو آپ ابھی بھی بہت لیٹ آ رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جب شریف خاندان ان کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشنز کر رہا تھا، تب ان کی لیگالٹی یا کرپشن یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی جب شریف خاندان ان سے یہ بزنس ٹرانزیکشن کر رہا تھا؟ دیکھیں یہ آپ بالکل آپ کا حق ہے یہ بات کریں. میں صرف اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ جو NCA نے جو انکوائری کی تھی، اس NCA کی انکوائری میں جس ٹرانزیکشن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے وہ لیجیٹمیٹ قرار دی تھی. ٹھیک، یہ برٹش جو ہے ادارہ ہے جس نے لیجیٹمیٹ. اس لیے آپ کی یہ نکتہ چینی جو ہے شریف خاندان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مس پلیسڈ ہے. وہ اس جو یہ 190 ملین والی پاؤنڈ والی جو انکوائری جو NCA نے کی تھی، اس میں انہوں نے جو زمین جو ہے یا مکان جو ہے جو ملک ریاض صاحب بھی بتا رہے ہیں، وہ انہوں نے لیجیٹمیٹ وائٹ پیسے سے وہ خریدا گیا تھا، پے ہوا تھا، خریدا گیا تھا. وہ سارے کا سارا جو ہے
مجھے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جانا چاہتا، لیکن میرا ایکچولی سوال جو تھا وہ سوال یہ تھا کہ سر وہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے چونکہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کا ماضی دیکھا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، کاروباری حلقوں میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. عام طور پہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ بڑے سینئر پولیٹیشن ہیں، تو یو وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام سچ پیپل، سچ کیریکٹرز، کہ یار ہم ان سے دور ہی رہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی ٹرانزیکشن نہ کریں. اب دیکھیے فار ایگزامپل اب جو ان کا بحریہ ٹاؤن کراچی ہے، اس کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بار بار ان کا نام جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. خبریں یہ بھی آئیں کہ جناب زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کا رابطہ، بلکہ ایک آڈیو بھی آئی ہوئی موجود ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہے، جس میں ملک ریاض صاحب اور مبینہ طور پہ آصف علی زرداری صاحب آپس میں بات کر رہے ہیں. اب ان کے تانے بانے اگر نکلیں گے ملک ریاض صاحب کے، تو اگر وہ چلے گئے پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف یا سندھ کی طرف یا پیپلز پارٹی کی طرف، حکومت جائے گی اس حد تک، جبکہ حکومت خود ایکچولی ان پیروں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. یہ میں ایک پرزمپشن کے اوپر تو میں ورڈکٹ نہیں دے سکتا یا اپنا اوپینین نہیں دے سکتا، لیکن میں ایک کمنٹ ضرور کروں گا. دیکھیں ملک ریاض صاحب نے میرے خیال ہے کچھ 90s میں یہ معاملہ شروع کیا. جب ہماری حکومت آئی 97 میں، تو مجھے سب سے پہلے جو ہے نا اپروچ کیا اس وقت کے نیول چیف نے کہ آپ یہ بحریہ ٹاؤن پہ کرٹیسائز نہ کریں. اچھا. میرے پاس اس وقت جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے منسٹری آف ڈیفنس میں، نیوی کے ہوتے ہیں، وہ ان کا نام بھی مجھے ابھی یاد آ جاتا ہے. وہ آئے کہ جی اب نہ کرٹیسائز کیا کریں. میں اس وقت بھی کرٹیسائز کرتا تھا. تو آپ حساب لگا لیں کہ کتنا پرانا ان کا انفلوئنس ہے. میں نے صرف اتنا کرٹیسائز کیا تھا کہ بحریہ کا نام استعمال ہو رہا ہے، بحریہ کو کیا اس میں مل رہا ہے، کیا فوائد ہیں ان کے، اور کیوں استعمال ہو رہا ہے، کس نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. وہ نیول چیف بعد میں جو ہے ملازم بن گئے ان کے ملک ریاض صاحب کے، بلکہ ان کے خاندان کے دوسرے افراد بھی ان کے پاس ملازمت کرتے رہے. میں یہ بڑے ہیوی ہارٹ سے میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو میں پھر آپ کو جواب پورا دوں نا، میں پارشل جواب نہ دوں. آپ نے پوچھا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تانے بانے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے میرے قیادت کے متعلق کے پوچھا، میں نے اس کا جواب دے دیا. جب وہ ایشو آئے گا ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی کوئی اس چیز کی ڈیفینس ہوگی، جس طرح میں نے ڈیفینڈ کیا ہے کہ یہ لیجٹمیٹ ٹرانزیکشن تھی اور این سی این ڈکلیئر کی تھی لیجٹمیٹ ٹرانزیکشن. اسی طرح جو ہے جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہاں بھی کوئی لیجٹمیسی ہوگی، ہوگی تو جو ہے ٹرانزیکشن جو ہے. خواہش صاحب لاہور میں جو بلاول ہاؤس ہے وہ آپ جانتے ہیں نا، بحریہ ٹاؤن کے اندر ہی بنا ہوا ہے، کافی ماشاءاللہ بڑا ایک بحریہ ٹاؤن ہے. میرا دوبارہ سوال یہ ہے کہ جتنی آپ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ یا موٹیویشن ملک ریاض کو عمران خان کے اس ڈیل کو بے نقاب کرنے کے اوپر لگ رہی ہے، کیا صرف یہیں تک رہے گی؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہوگا نا، ملک ریاض صاحب کی جانب سے یہ بھی آیا کہ پھر میں باقی کھاتے بھی کھولوں گا. اب اگر باقی کھاتے کھلنا شروع ہوئے تو وہ تو اگر کھولیں، بالکل کھولیں. نہیں تو حکومت سر آپ کی حکومت اتحادی حکومت ہے، آپ کی حکومت اتحادی حکومت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. نہیں آپ نہیں ان کو کھولنے دیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ملک صاحب نہ کھولیو، خدا دا واسطہ جی، میں کیوں کہوں؟ اچھا. اگر دیکھیں وہ اگر کو میرے کھولنے چاہتے ہیں، آپ کے کھولنا چاہتے ہیں یا کسی اور کے کھولنا چاہتے ہیں، ضرور کھولیں. ٹھیک. کیوں نہ میں کو منع تو نہیں کر رہا. اس حکومت جاتی ہے تو جائے. نہیں آپ یہ حکومت جانتے ٹپ کے ادھر کلی ٹر گئے جس جڑی گل کرتے پہ پہلا ہوتے پیپلز پارٹی کی مدد سے کھڑے ہوئے نا سر آپ. اگر وہاں کے کوئی تانے بانے کھلنا شروع ہو گئے اور پیپلز پارٹی کہاں سے آ گئی؟ کوئی یہ تو ایک آپ میڈیا کی باتیں کر رہے ہیں نا. جب یہ وین it will come to that level تو اس کی ڈیفنس بھی ہو جائے گی، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اچھا اس کی ڈیفنس بھی ہو جائے گی. ابھی تو بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے خواہش صاحب، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نیول چیف کر رہے ہیں نا، آپ نے جو چیز جو ہولڈ آن، آپ نے جو بات کی تھی یہ این سی اے والی، وہ تو موجود ہے نا، ڈاکومنٹڈ موجود ہے، میں اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. باقی جو پیپلز پارٹی والی بات ہے وہ اسپیکولیشن ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کہیں پہ ملک صاحب جو ہے اس کا کوئی ثبوت دیتے ہیں جو وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کیا جا سکے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کیا جا سکے گا. ٹھیک. یہ ابھی ویسے تھوڑی دیر پہلے جو نیول چیف کا آپ نے، لیکن ملک صاحب دیکھیں، اور ملک صاحب انہوں نے دسو گئے پچھلے 25-30 سال نہ ہر بندے نہ فٹ ہو جاندے سن. میرا مطلب ہے امیر دوسرے طریقوں سے بھی ہوا جا سکتا ہے. میں نام لے سکتا ہوں کہ بہت سے اس ملک میں جو ہے ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں وہ سب سے زیادہ امیر لوگ ہوں، 4 5 10 میں نام لے سکتا ہوں، سب سے زیادہ امیر ہوں.
لیکن اس قسم کا امیر کون سا آ گیا جس کا سارا میڈیا جڑا ہے وہ پیری بہ جاتا ہے سی نہیں جی وہ نام نہیں یہ لینا ہے گا. اگر کسی بندے کو اگر ان بیساکھیوں کی ضرورت سیاسی بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے then something is terribly wrong with his business. You have to accept that. Then there is something terribly wrong with his business. ٹھیک. But the unfortunate thing is اگر خواجہ صاحب اگر ایسی بات ہے تو your government was not ever able to catch him whatever he was doing. آپ نے کبھی بھی نہیں ان کے اگینسٹ ایکشن لیا. 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کی گورنمنٹ کچھ نہیں ہوا نا. تو that means he also had strong ties with your government. میں ٹیلی ویژن پہ بہت سارے پروگراموں میں ان کا جو اس میں مبارک جو ہے میں نے لیا, لیکن وہ جو ہے سینسر ہو گیا. بہت بڑے صحافی ہیں, بڑا نام ہے ان کا. میں نے 3 پروگرام کیے, تینوں پروگرام میں کیونکہ میں ممنوع نام لیتا تھا انہوں نے میرا پروگرام ہی ڈراپ کر دینا. خواجہ صاحب یہ وہ اینکر جانے اور وہ صحافی کا نام نہیں لینا چاہتا. نہیں وہ نام مجھے پتا ہے آپ کس کی بات کر رہے ہوں گے, لیکن یہ وہ پروگرام کے اینکر جانے. میں حامد میر کو یہاں پہ کریڈٹ دوں گا, اس نے اگلے دن جو ہے پورا پروگرام چلوایا تھا جو ڈراپ کیا ہوا تھا انہوں نے. پورا پروگرام چلایا تھا. اچھی بات. میں نے اس میں بھی نام لیے تھے. I must give credit to حامد میر for that. You should. لیکن دوسرے صاحب میں باوجود اس بات کی کہ 3 پروگرام اوپر نیچے انہوں نے کیے, تینوں ڈراپ انہوں نے کرائے کیونکہ ان میں ممنوع نام میں لے رہا تھا. یار اپنی صاف دے ول بھی تھوڑی سی نہیں آؤ پھیرنے ڈانگ تسی نا نہیں لے رہے, تسی حامد میر دا نام لے رہے ہو, دوسرے دا بھی لو. جس کو کریڈٹ دینا آپ نے اس کا نام لیا, جس نے یہ حرکت کی اس کا بھی نام لے, پھر پتہ لگے کون تھا یہ. نہیں میرا مطلب ہے چلو میں کدھرے تے بلین بھی 7 گھر چھڑ دیندی ہے میں تو ایک دو ہی چھڑنا پہ ہیں. مجھے خواجہ صاحب یہاں پہ ایک بریک لے دی ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فوراً واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی خبر یہ آنا شروع ہوئی, کل آپ کی پارٹی کی جانب سے, حکومت کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی کہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا. اب مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کے اپنے دور میں آپ کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں ہو رہی تھی اور بڑا کنڈیم کیا گیا تھا ایسی بات کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ لوگ بھی اسی لائن کے اوپر چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہوگا. دیکھیں لگانے کی بات جو ہے نا وہ نہیں تھی, میرے خلاف آرٹیکل 6 کا کابینہ نے ریکمینڈ کر دیا تھا کہ جی اس پہ آرٹیکل 6 لگائے, تو اس لیے ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی تھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ میرے پر انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی, انہوں نے لگا دیا تھا. شفقت محمود صاحب آپ جانتے ہوں گے وزیر تعلیم تھے, انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی تھی آرٹیکل 6 لگانے کی. یہ باہر سے اس کو پیسے آتے ہیں, میں وہاں سے تنخواہ لیتا ہوں, میرا وہاں پہ بزنس تھا تو میں نے پروو کیا جب میں قید ہوا. اور ان کو یہ میں آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, ان کو یہ شرم نہ آئی. میرے ساتھ ان کے ساتھ 60 سال کا تعلق تھا, اور اقتدار کے لیے جو ہے نا اس نے اپنے اقتدار کے لیے اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے میرے خلاف پریس کانفرنس کی. لیکن خواجہ صاحب پریس کانفرنس کی, میں ذاتی تعلقات جو ہے جس طرح قربان کیے جاتے ہیں اپنے مفادات, سیاسی مفادات کے لیے, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست کو. تو خواجہ صاحب لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کیا آپ کی نظر میں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے؟ میرا مطلب ہے 9 مئی غداری نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ جو لوگ جن کے چہرے اور ساری ان کی جو زبان جس طرح وہ چلا رہے تھے ٹی وی کے اوپر 9 مئی والے دن جو ہے, چاہے وہ جی ایچ کی تھا, یا کور کمانڈر کا گھر تھا, یا میاں والی تھا, یا چکدرا تھا, یا مردان تھا, وہ ان لوگوں کے کہاں گئے وہ لوگ جو ہے؟ لیکن ہمارے ملک کا جو دفاع ہے, ہمارے ملک کی جو سالمیت ہے, وہ بعض اوقات جو ہے اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ ریڈ لائن جب کراس ہوتی ہے تو لوگوں نے چاکے کھول دے انہیں. منصور علی خان صاحب لیٹس ٹاک ریئلسٹکلی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. یہاں پہ آپ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بیٹھ کے مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ایک چینل کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی کے سی ایم ہیں, کے پی کے سی ایم کو بھی کیا اب آپ 9 مئی کے معاملے پہ رگڑیں گے؟ یہ آپ نے کہا غداری نہیں تھی, تو پھر اس طرح تو پی ٹی آئی کی پوری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اڑ جائے گی اس معاملے کے اندر. دیکھیں جن کے خلاف جو ہے 9 مئی کی ایویڈنس ہے, they will have to face the law. ان کے ساتھ جو بھی ان کی جو انہوں نے کیا ہے ان کو بھی بالکل موقع ملے گا کہ ان کے ساتھ انصاف ہو, چاہے وہ سی ایم کے پی کیوں نہ ہو. کے پی کے چیف منسٹر آتے ہیں, آپ نے نام لیا ہے نا گنڈا پور صاحب کا, اب کے پی کے چیف منسٹر آتے ہیں, وہ ایک پروسیس کے اندر آ کے جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, یا جو چیف منسٹرز جس میٹنگ میں آتے ہیں اس میں آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں,
وہ ہی از این الیکٹڈ چیف منسٹر آف دیٹ پروونس. ٹھیک. انلیس جو ہے قانون کا جو ایک پہیہ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو اور اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو تب تک تو وہ جو ہے اس پروسیس کا حصہ ہے. وی کانٹ ڈینائی دیٹ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. ٹھیک. تو لیکن خواجہ صاحب کیا دوبارہ میرا وہی سوال ہے کہ کیا عمران خان کو اب مسلم لیگ نون کی حکومت غدار قرار دے گی؟ کیونکہ میں کل اور بھی ڈسکشن سن رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی فیصل واڈا صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے. کیا آپ لوگ واقعی اتنے ایکسٹریم سٹیپس تک جانے کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں میں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اس لیے میں کمنٹ ہی نہیں کروں گا. میں یہ ایک بات جو ہے مفروضہ ہے اس کے اوپر میں نہیں کمنٹ کروں گا. یہاں پہ اس ملک میں جن کے اوپر غداری کے مقدمے بنے ہیں پچھلے 75 سال میں گننا شروع کروں میری ہاتھوں کی انگلیاں تو جو ہے بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں کے پور بھی ختم ہو جائیں گے، وہ گنتی نہیں ختم ہوگی. میرے اوپر اپنے اوپر 124 سے لگا ہوا ہے جو غداری ہوتی ہے، پریچنگ سیڈیشن. تو اگر عمران خان سے لگ جائے کڑا کوٹھا ٹیپ ہے. میں خواہش صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ اچھا پریزیڈنٹ ہے؟ ایک سینئر پولیٹیشین جو he is above law. He is not above law. No one is above the law. تو پھر نہیں سر، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا سیاستدانوں کا گڈاسا جوڈیشل جو پروسیس ہے خواہش صاحب جو کسوٹی ہے اس کی عدلیہ کی، اس سے وہ گزر کے اس کو سزا ہوتی ہے تو بالکل جو ہے. لیکن یہاں تو 8 مہینے 10 مہینے 2 سال 2.5 سال جو ہے لوگ قید رکھے، کسی نے پوچھا نہیں. مجھے یہ ایک بات بتائیں منصور صاحب، میں آپ سے گلہ کرنا چاہتا ہوں. کریں سر، کریں. یہ آپ کو یہ ساری باتوں کا خیال جو ہے جب ہم مار کھا رہے تھے اس وقت کسی کو ہمیشہ آیا ہے خواہش صاحب، ہمیشہ سارے آیا انسانی حقوق کے محافظ، یہ سارا میڈیا، میں سنیں میری سارے چکی دیے ہیں. میں خواہش صاحب I'll be answerable for my actions only. میاں نواز شریف صاحب کی تصویر پہ ان کی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں. نہیں سر، مجھے اس کا جواب دینے دینا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ صاحب جب میاں نواز شریف صاحب کی تصویر پہ ان کی تقریر پہ پابندی تھی عمران خان کے دور پہ، I was one of the petitioners. آپ نہیں گئے تھے، میں گیا تھا. میں اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تھا. ہم نے جرنلسٹ نے پٹیشنز کی تھی کہ بھئی ان کو بولنے دیں، ان کو بولنے کا حق ہونا چاہیے. And same is the case for Imran Khan today. Same is the case for Imran Khan today. Let him speak. Let us show him on screen. چلے میں جو آپ کا جو حق ہے رائے کا یا آپ کا جو فیصلہ کرنے کا حق جو ہے وہ بالکل آپ کی پریولیج ہے اور میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں. جی، لیکن میرے ساتھ ہی ساتھ مجھے خواہش صاحب یہ بھی میرا جو بار بار کنسرن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہ آپ سیاستدان دوسرے سیاستدان پہ گنڈاسا چلا لیتے ہیں. جنرل باجوہ کے آپ بھی کہتے ہیں کہ جی میں بھی دکھی ہوں. عمران خان کا کل انٹرویو آیا، انہوں نے کہا جی میں جنرل باجوہ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. آپ دونوں کا ولن اپنی نظر میں ایک ہی ہے، جنرل باجوہ. But you will never call him a غدار. عمران خان کرتا تھا، اس کی گونج آج بھی فضا میں باقی ہے. خواہش صاحب you will not go to the extent to call. بندہ کہتا تھا کہ وہ ہمارا باپ ہے. But you will not go to the. یہ بات ہے نا. خواہش صاحب but you will not go to the extent of calling him غدار نا. آپ وہاں تک نہیں جائیں گے کہ آپ جنرل باجوہ کو کہیں گے یہ غدار تھا اور کریں اس کے خلاف بھی ایکشن کریں، اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹیں. دیکھیں بات سنیں میں جنرل باجوہ کو ایک طرف رکھ کے پہلے یہ کر لینا کہ 9 مئی والا واقعہ جو ہے آپ اس کو کس طرح جو ہے غداری کے زمرے میں نہیں لے کے آتے. نہیں میں نہیں لا سکتا، کورٹ آف لاء لائے گا. میں نہیں لا سکتا سر. میں ایک صحافی ہونے کے ناطے نہ غداری کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں نہ کفر کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں. پرچہ جو ہے اگر کرنا ہے تو میرا مطلب ہے یہ اوفینس تو کمٹ ہوا ہے نا. اٹ واز آل اوور دی اسکرینز، آل اوور دی ورلڈ. دس از ناٹ آؤٹ آف دیٹ نا سر. یہ تو 71 کی ایک وجہ سے ہو رہا ہے سر کہ جی 71 کے کمپیریزنز دیے جا رہے ہیں اس لیے ہم غداری کا مقدمہ کے خلاف درج کریں گے. یہ والا جو لیٹسٹ آیا ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے. دیکھیں میں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن دیکھیں کبھی وہ ہیرو بنا لیتے ہیں مجیب الرحمان صاحب کو، کبھی وہ اس کو جو ہے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. پہلے عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان کے لیے وہ ہیرو ہے یا زیرو ہے مجیب الرحمان. لیکن آپ خواہش صاحب آپ نے اب وہ نا اس تقریر کا میرے خیال میں آپ ذکر کر رہے ہیں جو آپ نے پارلیمنٹ میں کی تھی کہ جی جنرل ایوب کو جو ہے وہ نکال کے دوبارہ ان کو پھانسی دینی چاہیے. آپ کی بھی بات صرف جنرل ایوب تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی. اور بھی بہت سے جنرل آئے، انہوں نے بھی بہت کچھ کیا. میری بات سنیں، ہولڈ آن میں ابھی کلیریفائی کر دوں. آپ بھی بڑا سلیکٹیو قسم کی بات اٹھا رہے ہیں، پوری کانٹیکسٹ میں باتیں کر رہے ہیں. بتائیے. یہ بات جو ہے منصور صاحب، یہ بات جو ہے وہ جنرل ایوب خان کے پوتے نے کی تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے، میں نے نہیں کی تھی، میں ان کی بات کا جواب دے رہا تھا. اب بات سمجھ آئی ہے اب آپ کو؟
نہیں مجھے آپ تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کر دیجیے. انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. وہ آرٹیکل 6 جو ہے کس میں لگانا چاہتے تھے؟ آپ خود سمجھدار ہیں کدھر لگانا چاہتے تھے. تو میں لے کے گیا, میں نے کہا جس بندے نے انٹروینشن کا, ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کا دروازہ کھولا تھا, آپ اس سے شروع ہوں. ٹھیک. اور میں نے سب کی لائن گنوائی تھی پھر جو ہے سب, اور یہ بھی آپ میری دوبارہ تقریر میری سن لیں, میں نے سب کی لائن میں I did not make any exception. Who am I to make any exception? تاریخ جو ہے وہ ایکسیپشن نہیں دیتی, تو میں کون ہوتا ہوں, میری کیا اوقات ہے میرا. لیکن میرا خواہشہ وہی پوائنٹ وہ خود ہے. دیکھیں اس کے بعد جو ہے موصوف نے, جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جنہوں نے تقریر کی, لیڈر آف اپوزیشن جو ہے عمر ایوب صاحب, جو پوتے ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان نے, جو خود فیلڈ مارشل بنا تھا. جی کیا بات, خدا دی قسم. آگے یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کم از کم کچھ تو تھوڑی سی شرم حیا کر لینی چاہیے اس قسم کی بات کرنے سے پہلے اپنے ماضی پالیں, اپنے بڑوں کا کچھ سوچ لیں. خواہش صاحب یہی تو میرا دوبارہ آپ اچھا ہوا خیال آتا ہے نا, جب ضیاء کا زمانہ آتا ہے, خیال آتا ہے, تو میں نے معافی مانگی ہوئی نا 3 دفعہ اسمبلی کے فلور کے اوپر. مانگی ہے, بالکل مانگی ہے آپ نے, مانگی ہوئی ہے نا, آپ کو بھی پتا ہے نا. جی ہاں. آپ کے پارٹی کے ویسے صدر نے نہیں مانگی. ڈو اٹ. آپ نے مانگ لی, پارٹی کے صدر نے نہیں مانگی. لیٹس ڈو اٹ. میں آپ کی عدالت میں اس وقت میں کھڑا ہوں نا, میری تعریف نہیں کرو دے, لیکن ادھر ٹوٹ بہت نہیں, بڑے میاں صاحب نو کہو, ہی از یور پارٹی پریزیڈنٹ نا, اوکے جی تسی بھی مانگو. وہ نہیں, میرا مطلب ہے میں بات چھوڑے, لیکن کم از کم یہ تو اکنالج کریں کہ کسی بندے نے جو ہے اکنالج کیا ہوا ہے اس بات کو. یہ بڑی بات ہوتی ہے, اسٹیبلش کیا ہوا ہے, یہ مورل, یہ ہائر مورل اتھارٹی ہے آپ کی کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. خواہش صاحب آپ کیونکہ ہسٹری کے اوپر بھی ایک بڑی وہ گرپ رکھتے ہیں, میاں صاحب نے, آپ موجود تھے ابھی جب الیکشن ہوا, میاں صاحب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے, آپ اسی ہال میں موجود تھے میرے خیال میں. جی میں موجود. انہوں نے اپنی تقریر کے دوران 2 جملے کہے, میں ذرا چاہوں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے, ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد جو ہے واجپئی لاہور آیا, ہم نے معاہدہ کیا, وہ واپس چلا گیا, لیکن پھر معاہدہ توڑ دیا اور ہم نے توڑا, پاکستان نے توڑا معاہدہ. یہ میاں صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے. وہاں پہ انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور میاں صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ پاکستان نے توڑا تھا. نہیں, میں ذرا اس کا کانٹیکسٹ بتاتا ہوں نا. جو واجپئی کے آنے پہ جہاں کچھ ہوا, جو کھیل کھیلا گیا کہ وہ اٹیمپٹ جو ہے, جو جس قسم کی بھی وہ اٹیمپٹ تھی وہ کامیاب نہ ہو, جس طرح گاڑیوں پہ حملے کیے گئے, پتھر پھینکے گئے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کی بات کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا, یو مسٹ بی اے ویری ینگ مین اور ینگ بوائے ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن میں اس کا وٹنس ہوں. آئی واز اے ممبر آف دا اسمبلی ایون دین. تو لیکن وہ جو اس چیز کو ڈیلیبریٹلی فیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. بائی ہو؟ اور اسی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی جو ہے اور بھی وجوہات ہوں گی. بائی ہو خواہش صاحب؟ وجوہات بھی جنرل مشرف کی ہوگی کہ بائی جنرل مشرف. جی بائی جنرل مشرف, ان کی جانب سے سب کچھ آرکسٹریٹ ہو رہا ہے. بالکل 100%. اچھا بالکل. ٹھیک ہے. خواہش صاحب تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب, ایگریسو لائک آلویز, اینڈ اٹ واز آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو ہم. ہمارے شو میں کافی دیر کے بعد دوبارہ تشریف لے کر آئے, لیکن آئی ہوپ کہ یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.